अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। आज डिस्कस करते हैं, एक हफ़्ता रह गया है 24 नवंबर में इमरान खान ने जो एहतजाज और मार्च की कॉल दी है इस्लामाबाद की जानिब, वो इंतहाई अहम है। अब 24 नवंबर की तारीख़ जो दी गई है, आया ये फ़ैसला कुन किस लिहाज से होगा एहतजाजी मार्च जो इमरान खान का है। हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन है इमरान खान की, क्योंकि हुकूमत ख़ुद समझ रही है और हुकूमत ने किया भी है कि इमरान खान के जितने भी रास्ते थे जहाँ से वो निकल सकते थे, उन सबको हुकूमत ने ख़ुद ही बंद कर दिया है। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरामीम को ला के 2/3 अक्सरियत से मंजूर करके सुप्रीम कोर्ट की पावर को ख़त्म करके वफाकी आईनी बेंच को दे दी गई हैं, क्योंकि हुकूमत को ख़तरा था कि जो सीनियर टॉप 3 जजेज़ हैं वो इमरान खान को रिलीफ दे सकते हैं। तो इस वजह से जो अदालतों में रिलीफ था वो भी इमरान खान को अब नहीं लग रहा कि उस टाइप का रिलीफ जो है वो मिलेगा। उसकी बड़ी वजह यही है कि अब बेंचों में भी हुकूमत का अमल दखल है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी वो उसमें कई बार चेंज किया गया। अब जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को 3 जजेस का पैनल का नाम गया था, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी को जो तीसरे नंबर के जज हैं उसको चीफ जस्टिस बना दिया गया है, मगर उनके इख्तियारात जो हैं वो उनसे छीन लिए गए हैं। इस तरह जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी दूसरी बनाई गई है वफाकी आईनी बेंच की, उसमें भी आईनी बेंच के ही मेंबरान होंगे और वो आईनी फ़ैसले जितने भी हैं, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले हैं, वो सारे जो हैं अब आईनी कोर्ट में होंगे। जो इलेक्शन के फ़ैसले हैं, जो ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसले हैं, वो सारे अभी होंगे आईनी अदालत में। तो ये जो रास्ते वफाक ने बंद कर दिए हैं और बड़ी सोच समझ के हुकूमत ने ये स्टेप उठाए हैं। उसके बाद इमरान खान भी जेल में वो भी सियासत कर रहा है, एक बड़ी पार्टी का लीडर है, वो भी सोच रहा है कि ये जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं ये मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत अपने दाव पेच इस्तेमाल कर रही है और वहाँ पर इमरान खान ने जेल से अपना एक परेशान कुन हुकूमत के लिए परेशानी खड़ी कर दी है कि बड़ा शॉर्ट टाइम दे दिया है 24 नवंबर का। अब 24 नवंबर की तारीख़ क्यों दी गई है और ये स्पेशली 24 ही क्यों दी है, क्योंकि इससे आगे लग ऐसे रहा था कि दिसंबर में और जनवरी के एंड में जाके इमरान खान एहतजाज की कॉल लेंगे, क्योंकि जो कॉल देनी है इमरान खान ने तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस टाइम पे जो बाइडन चले गए हैं, जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, और ट्रंप इस टाइम पे इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये उसके लिए कॉल भी आ सकती है, उसके लिए रिहाई के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मौके पे इमरान खान ने 24 नवंबर का दिन चुना। अब हुकूमत की परेशानी इसलिए है कि एक तो चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, इंडिया जैसे मुल्क ने इनकार कर दिया है। अब अगर मुल्क में हालात ख़राब होते हैं, अब ये हालात किस नौबत तक ख़राब होंगे। देखिए हमारे पड़ोस में हमने देखा है कि बांग्लादेश में हालात वाक़ई हुए हैं, मगर जोग्राफियाई तौर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इंतहाई ताकतवर हैं और जब से पाकिस्तान बना है इंतहाई ताकत में थे और हैं। अब भी जो हुकूमत है ये हाइब्रिड सिस्टम है, जिसमें ये आधी गवर्नमेंट जितने भी है, मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट की पसंद की गवर्नमेंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के, इमरान खान समेत जो 2018 में आए थे, तो इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के ही इक़्तिदार में आए हैं। इस्टेब्लिशमेंट की उंगली अगर पकड़ोगे तभी इक़्तिदार में आओगे, वरना नहीं आ सकते। वो जिस तरह एक नारा लगता है कि कबूलियत के साथ मकबूलियत के साथ कबूलियत ज़रूरी है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में ये जो सिस्टम है ये उससे भी थोड़ा सा गया गुजरा है कि ये हाइब्रिड सिस्टम है। इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है मगर हाइब्रिड सिस्टम है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल जो है वो A to Z है, उसमें ज़्यादा है। इसलिए इमरान खान ख़ुद फील कर रहे हैं कि मुझे निकालने का, मेरे जेल में रहने के जो ज़्यादा हुकूमत कोशिश कर रही है कि मैं ज़्यादा लंबा अरसा जेल में रहूं, और वहाँ पे इमरान खान ख़ुद कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से बाहर निकल के आके हुकूमत के लिए सख्तियाँ पैदा करूँ, क्योंकि जेल में बैठा भी वो सख्तियाँ पैदा कर रहा है। अगर जेल से बाहर आ जाता है तो उनके लिए, हुकूमत के लिए और मसाइल खड़े हो सकते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, ऐसे हालात में
اگر عمران خان جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 6 لاکھ لوگوں کو لے کے آئیں گے، فرض کریں وہ 3 لاکھ 2 لاکھ لوگ بھی لے کے آتے ہیں تو پھر وہ پلے کریں گے اور مضبوطی سے پلے کریں گے۔ اللہ نہ کرے بنگلہ دیش جیسے حالات بنے۔ بنگلہ دیش کے حالات تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ بنیں گے نہیں، کیونکہ وہاں پہ ڈائنامکس اور یہاں ڈائنامکس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتور ہے، وہاں پہ فورسز اس لیول پہ ہے نہیں۔ مگر بنگلہ دیش کے احتجاج میں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ وہاں سے 500-600 لوگ جو ہیں، افراد جو ہیں، وہ اس پروٹیسٹ میں مارے گئے تھے۔ اب یہاں پہ اگر ان کو پاکستان تحریک انصاف کو اللہ نہ کرے اگر کوئی 4-5 شہادتیں 8-10 شہادتیں 3-4 شہادتیں ہو جاتی ہیں تو پھر یہ احتجاج مزید خونی ہو سکتا ہے، یہ آگے جا کے اس کو مزید لمبا کھینچا جا سکتا ہے اور یہ پھر آ کے اپنے مقاصد جو ہے وہ آسانی سے پورے کر لے گا۔ حکومت کو بھی بڑی احتیاط کرنی ہوگی، مگر یہ حکومت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتیاط سے کام نہیں لے رہی۔ ان کو فکر ہے عمران خان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے، ان کو جیل میں ڈالنا ہے، ان پہ سختی کرنی ہے، ان کو اٹھانا ہے، ان کے پروٹیسٹ کو کچلنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ اس بار حکومت کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اگر واقعی پاکستان تحریک انصاف 5-6 لاکھ لوگوں کو یا 3-4 لاکھ لوگوں کو یا 2.5-3 لاکھ لوگوں کو، میں تو سمجھتا ہوں اگر 1.5-2 لاکھ لوگ نکل آئے تو وہ جو مقصد عمران خان حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو ہو جائے گا۔ اگر حکومت نے اس میں رکاوٹ مزید سختی کی، جس طرح پچھلے ان کے مارچ پہ سختی کی گئی، مگر چونکہ وہاں پہ تعداد 20-25-30 ہزار کے قریب تھی تو اتنی تعداد پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اپنا گیم نہیں کھیل سکتی تھی۔ اس بار جو ہے پنجاب سے کوشش کی جائے گی کہ پنجاب سے لوگ نکلیں، اور اگر ایم پی ایز ایم این ایز اپنے ساتھ 500 لوگ بھی لے کے آئیں، 1000 لوگ بھی لے کے آئیں تو کتنے ایم این ایز ہیں، کتنے ایم پی ایز ہیں؟ 88 تو صرف قومی اسمبلی کے ہیں۔ اس طرح پنجاب اسمبلی کے 130 سے زیادہ ہیں۔ اس طرح پختونخوا میں آپ دیکھ لیں کہ 100 تقریباً 95 ایم پی ایز اور صوبائی وزراء وغیرہ ہیں۔ اس ٹائم پہ صوبائی حکومت بھی ان کے پاس ہے، طاقت بھی ان کے پاس ہے، ایک صوبے کی پوری حکومت ہے، اور یہ چڑھائی دوسری تیسری بار ہے کہ یہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ علی امین گنڈاپور نے جو اعلان کیا ہے وہ بھی ذرا سخت لہجے میں ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں کہہ دیا ہے کہ اگر ہم واپس نہیں آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ یہ تھوڑا سا خطرناک ہے، اس میں تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی ڈریں گے اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ نہ نکلیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ کون چاہتا ہے کہ سیاست کی بین اپنے بچوں کو چڑھائے۔ پھر بھی تحریک انصاف لوگوں کو موبلائز کر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہے اور وہ کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی کر رہے ہیں اور پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے، سندھ میں بھی ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف یہ مومنٹم گین کر پائیں گے۔ اگر وہ مومنٹم گین کر پاتے ہیں پھر اس حکومت کی چھٹی ہو جائے گی۔ بڑا مشکل ہے اس حکومت کو، یہ جو 24 نومبر ہے اس کو پار کرنا، اس کو کنٹرول کرنا۔ اب حکومت اگر اس کو ایک ورڈ تو میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، اگر وہ جاہلانہ انداز میں، بیوقوفانہ انداز میں اس کو ٹیکل کرے گی جس طرح سے پہلے کیا ہے، سختی سے، زور زبردستی سے، مار پیٹ سے، فائرنگ سے، پھر معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ تحریک انصاف کو ایسی تحریکوں میں بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-4 لاشیں گری ہیں، 3-4 پھر گری ہیں، پھر گرتی رہی ہیں تو 500-600 لاشیں گر گئی۔ اس کے بعد وہ حکومت جو تھی حسینہ واجد کی، جو 5 اگست 2024 کو وہ انڈیا فرار ہو گئی اور عوام نے پورے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، وہاں بھی 3-4 لاکھ لوگ ہی نکلے تھے۔ اب آیا یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو مارچ ہے یہ انقلاب بن پائے گا؟ کیونکہ عمران خان کا بیان جو ہے اس نے فائنل راؤنڈ کا ہے، اور حکومت جو کہہ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے، میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے سارے راستے تقریباً عمران خان کے لیے بند کر دیے، مگر عمران خان کو اب بھی لگ رہا ہے۔ دیکھیں اب ایک تو چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، انڈیا بھی شور مچا سکتا ہے کہ دیکھو پاکستان کے حالات کتنے خراب ہیں، اگر مزید خراب ہوتے ہیں 24 اکتوبر کو۔ اس طرح امریکہ میں بھی جو لابی بیٹھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جنہوں نے ملینز آف ڈالر ریپبلکن پارٹی پہ لگائے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کے امیدواروں پہ، جو ان کے امیدوار تھے ان پہ ملینز آف ڈالر لگائے ہیں اور ان سے جو ہے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ عمران خان کو رہا کرنے میں آپ مدد کریں گے۔ اگر ایسے میں یہ اسٹرائک مزید طول پکڑتی ہے تو وہاں پہ بھی کال آ سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، شروع سے ہی میسج آ سکتا ہے۔ اگر ایک بار میسج آ گیا پھر وہ اپنے میسج کا بار بار پوچھتے رہیں گے، پھر حالات جو ہے وہ اس طرح اس حکومت کے لیے
نہیں رہیں گے۔ اب تحریک انصاف اس سے کیا اچیو کر پاتی ہے؟ اپنے گول کو، اپنی رہائی کو، جو عمران خان کے مطالبات ہیں وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ملک یا عدالتی نظام کو مکمل طور پہ مفلوج کر دیا گیا ہے، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنا مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ تو اگر مینڈیٹ، اگر یہ تحریک انصاف کے مطالبات حکومت ماننے کی پوزیشن میں ہے نہیں، کیا مطالبات اگر مانے گی تو اس کی حکومت، یہ حکومت چلی جائے گی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے وہ ہمیں دیں، 26ویں آئینی ترامیم جو وہ کیسے ریورس ہو سکتی ہیں؟ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ یہ سیٹل نہیں ہو پا رہے۔ عمران خان اس سے اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے یا نہیں، یہ ہمارا مین مدعا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بشرا بیوی اس ٹائم پہ اپنے شوہر عمران خان کی رہائی کے لیے سرگرم ہو گئی ہیں، وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور ایم پی ایز ایم این ایز پہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان کا میسج ہے کہ کسی بندے نے گرفتاری نہیں دینی، اگر کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ مطلب قصدن عمدن جو بندہ گرفتاری دے گا اس کا پتہ چل جاتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جلدی گرفتاری دے دیتا ہے، اور ہر بندے نے، ہر ایم این ایز نے، ہر ایم پی ایز نے 5 اور 10 ہزار لوگ جو ہے وہ ساتھ لے کے آنے ہیں۔ تو کیا یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر پائے گی؟ بڑی آسانی، اتنی آسانی سے نہیں لگ رہا، مگر تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ بڑی آسانی سے اس بار ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ علی امین گنڈاپور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اس بار یہ معاملات خراب کرتے ہیں تو گورنر راج لگانا ضروری ہو جائے گا۔ اب گورنر راج لگانے کے لیے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ صوبائی اسمبلی سے خود قرارداد پاس کرنی ہوگی، تو یہاں پہ تو تقریباً 90% حکومت جو ہے، 95% جو میجارٹی ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو یہاں سے تو آپ سمپل قرارداد پاس ہی نہیں کر سکتے۔ آئین کے آرٹیکل 32، 33 اور 34 کے مطابق اگر صوبے میں حالات خراب ہیں تو گورنر راج صدر جو ہے وہ گورنر راج لگا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ گورنر راج ایک تو صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کرنی ہے، اگر منظور نہیں ہوتی تو پھر 10 دن کے اندر اندر، اب 10 دن کا ٹائم نہیں ہے، 10 دن کے اندر اندر کسی بھی ٹائم آپ صدر مملکت جو ہے وہ قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی سے یہ قراردادیں منظور کر سکتا ہے، اور پھر گورنر کو جو ہے وہ اضافی اختیارات جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں۔ تو اب دوبارہ یہ شور اٹھ رہا ہے کہ اس بار علی امین گنڈاپور صوبائی وسائل یوز کریں گے، ملک میں حالات خراب کریں گے، ایک صوبے پہ چڑھائی کریں گے، یہ اندرونی معاملات جو ہے وہ خراب ہوں گے، تو آئین کے آرٹیکل 32، 33، 34 اور 238 کو استعمال کیا جائے گا اور گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ جو گورنر ہے فیصل کریم کھنڈی، اس کو اضافی اختیارات دے دیے جائیں گے۔ اس پہ سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے، اور اب چونکہ آئینی عدالتیں بھی بنی ہیں تو حکومت کو گورنر راج لگانے کا سٹیپ جو ہے یہ آسان ہو گیا ہے۔ اب کسی بھی ٹائم حکومت جو ہے وہ گورنر راج لگا سکتی ہے، کیونکہ ان کی من پسند آئینی بینچ انہوں نے جسٹس امین الدین کو وہاں پہ بٹھا دیا ہے، اور یہ آئینی کیس ہوگا، آئین سے متعلق ہوگا، تو یہ اذان ہو رہی ہے۔ تو جب یہاں پہ آئینی بینچ بن گیا ہے اور اس کے سربراہ جسٹس امین الدین ہیں، تو حکومت اب جو اپنا گورنر راج ہے وہ آسانی سے لگا سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی، خیر اب تو 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے گورنر راج ذرا سخت ہو گیا، اور یہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے یہ سخت کیا گیا ہے، بلکہ یہ صرف پنجاب کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ 2009 میں جب پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری تھے اور شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، وہاں پہ گورنر راج لگایا گیا تھا، اور پھر بعد میں شہباز شریف نے 238 اور 237 کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ ذرا سخت بنا دیا تھا۔ سندھ میں 3 بار اس سے پہلے گورنر راج لگ چکا ہے، اور بلوچستان میں ایک بار جو تھا بم بلاسٹ ہوا تھا 2013 میں، اس ٹائم پہ گورنر راج جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا۔ راجہ پرویز اشرف اس ٹائم ملک کے وزیر اعظم تھے۔ تو اس ٹائم پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ حکومت، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یار نہیں اس طرح نہیں ہوتا، اور یہ صوبائی اسمبلی سے جو ہے وہ قرارداد پیش کرنی ہوگی، بڑا مشکل ہے اور عدالتوں سے اڑ جائے گا۔ ایک تو عدالتیں کنٹرول ہو گئی ہیں، دوسرا یہ حکومت نے جتنے بھی کام کیے ہیں، ہم نے آئینی کام ان کے دیکھے ہیں، ہم نے 26ویں آئینی ترامیم میں دیکھا ہے، جو حکومت تہیہ کر لیتی ہے وہ آسانی سے اس چیز کو اچیو کر لیتی ہے، حالانکہ ان کے پاس وہ اکثریت ہوتی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ کر جاتی ہے۔ ہر وہ کام جو غیر آئینی ہو اس کو بھی آئینی انداز دیتے ہوئے یہ حکومت کر لیتی ہے۔ ہم نے ٹریبیونلز میں دیکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کس طرح سے حکومت کو سہولت کاری فراہم کی، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ 63A کو 2 سال بعد کس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی میں قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت کی مشاورت سے اس میں تبدیلی کی گئی۔
صدر مملکت آرڈیننس کے ذریعے اس میں چینج کیا اور قاضی فائز عیسیٰ کو اختیار دیا اور ان کی اکثریت کو جسٹس امین الدین کو بیچ میں بٹھایا اور جسٹس منیب اختر کو باہر رکھا اور آئینی بینچ 63A کے لیے لگایا۔ ہم یہ سارا پاکستان میں دیکھا تھا۔ یہ حکومت کسی چیز سے دریغ نہیں کرے گی۔ اس ٹائم پہ یہ گورنر راج لگانے کا پکا حکومت کا ارادہ بن چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اگر اس صوبے سے بڑا کراؤڈ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی فیصلہ کو انہوں نے کہہ دیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ مزید کچھ آگے کچھ نہیں کرے گی، مگر عمران خان نے جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ اب جب کمیٹی بنا دی ہے تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ بات چیت کا راستہ کھلنا چاہیے، اور یہ کمیٹی جو عمران خان نے بنائی ہے 24 نومبر کا جو احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، یہ ایک مس کال ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ تمام تر سیاسی، جس طرح ہم پہلے عرض کرتے آ چکے ہیں کہ یہ ملک میں جو حالات اس ٹائم پہ درست سمت میں نہیں جا رہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے MI کے ذریعے، ISI کے ذریعے، FIA کے ذریعے، جتنے بھی سروس رپورٹ تھی الیکشن کے دوران، جو بھی الیکشن تھا ملک میں، کسی بھی ٹائم جو الیکشن تھا، پرانے جتنے بھی الیکشنز تھے، تو اسٹیبلشمنٹ نے خوب چھان بین کے بعد جب دیکھا کہ فلاں پارٹی مسلم لیگ نون اس ٹائم پہ آ گئی ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی آ گئی تھی تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا تھا۔ تو یہ طریقہ کار اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رکھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ایسا کیا ہے کہ ان پاپولر جماعتیں جتنے بھی ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈینٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگا ہے، اور یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہی۔ اور آپ جب ایک ملک میں مقبول لیڈر ہوتا ہے اور آپ ان پاپولر لوگوں پہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر مشکلات تو آپ کو آئیں گی۔ اب یہ مشکلات اسٹیبلشمنٹ نے جھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کرائسس میں آپ ایسے سمجھے کہ یہ حکومت 3.5 سال سے چل رہی ہے۔ 1.25 سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو عمران خان کو 4.25 سال میں ختم کیا گیا، اس کے باوجود مہنگائی آسمان کو پہنچی۔ اس کے بعد دوبارہ آئے جو نگران گورنمنٹ بنی، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی بار بھی دیکھا کہ نگران سیٹ اپ میں نیوٹرل لوگ نہیں تھے، اس میں سارے پی ڈی ایم کے لوگ تھے۔ پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی تھی، وہ 1 سال، اس کو 3 مہینے کی حکومت نگران کی ہوتی ہے، اس کو 1 سال کھینچا گیا، اس کے بعد یہ حکومت بنی۔ تو یہ 3.5 سال سے یہی حکومت چلی آ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ سے یہ حکومت کر رہی ہے۔ ہائیبریڈ نظام ہے، ہائیبریڈ نظام میں سیاستدانوں کو بہت سر نیچے کرنا پڑتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں اس حکومت کی کارکردگی کیا تھی، انہوں نے ووٹ کتنا حاصل کیا ہے اور ان کی سیٹیں کتنی بنتی ہیں۔ ان کو دکھایا گیا تھا آئینے میں 8 فروری کو، پھر 9 فروری کو ان کو دکھایا گیا کہ چلیں اب تو آپ نے اپنی شکل آئینے میں دیکھ لی، اب آپ کو حکومت دے رہے ہیں، زیادہ چنگ چنگ آپ نے نہیں کرنی، یہ ہائیبریڈ سسٹم ہوگا، اس میں جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ تو ابھی تک تو وہی ہوتا آ رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ مکمل سپورٹ کرتی آ رہی ہے اس حکومت کو، مگر اسٹیبلشمنٹ کو ملک میں سیاسی عدم استحکام کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور جو راستہ، جو ونڈو عمران خان نے کھلا، جو آپشن رکھا ہے اور آپ کو 24 نومبر تک مس کال دی ہے، اس میں کم از کم تھوڑی بہت پیش رفت ہونی چاہیے تاکہ یہ اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے، اور اللہ نہ کرے کہ 24 نومبر کو ملک میں کوئی حالات ایسے بن جائیں جس میں لاشیں گریں۔ دیکھیں ایسے مواقعوں پہ اور ایسے احتجاج میں جب لاشیں گرتی ہیں، جب خون بہتا ہے، پھر وہ طول پکڑتا ہے اور وہ پورے ملک میں پھیل جاتا ہے۔ تب تحریک انصاف کی تو کوشش ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے اس موومنٹ کو کامیاب کرے، اور اگر ایسے حالات اللہ نہ کرے بنتے ہیں تو ملک کے بہت برے حالات ہوں گے، پاکستان بہت پیچھے چلے جائے گا۔ تب اسٹیبلشمنٹ کو جو مس کال 24 نومبر کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ عمران خان دیکھ رہا ہے کہ میرے خلاف گیرا جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے، جو عدالتیں تھیں جہاں سے انصاف ملنا تھا ان کو کچلا گیا ہے، اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ تو کم از کم بات چیت ہونی چاہیے، اور بات چیت کے ذریعے مذاکرات ایک میز پہ ہونی چاہیے۔ جو کمیٹی عمران خان نے بنائی ہے، جو مسکال دی ہے، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رد عمل دینا چاہیے، کیونکہ یہ حکومت کے ساتھ عمران خان مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اس حکومت کے پاس
اختیار ہی نہیں ہے، ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے، تو جب یہ منتخب ہی نہیں ہوئے تو ہم ان سے بات کیوں کریں؟ اب وہ بات نہیں کر رہے، اب معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ملک میں 7-8 دن میں جو ہے وہ بڑا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا وہی پرانا طریقہ کار، وہی اوون چودھری، وہی طاہر اشرفی، ان سے جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت جو ہے وہ پریس کانفرنس وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ ان چیزوں سے وہ سم آ رہا ہے، بکلاہٹ نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا، ایسے لوگوں پہ عوام کا اعتماد ہے نہیں۔ عوام کے اعتماد کے لیے ڈائریکٹلی آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی۔ اگر عمران خان نے 24 نومبر کے لیے مس کال اسٹیبلشمنٹ کو دے دی ہے اور ایک طریقہ اوپن کر لیا اور ایک کمیٹی بٹھا دی ہے، تو اس کے ساتھ بات چیت کرنی ضروری ہے، ہونی چاہیے، پاکستان کے لیے بات چیت کرنی چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو نکال کے حکومت ہی دے دیں، کم از کم بات چیت ہونی چاہیے تاکہ ملک میں یہ مظاہرے اور یہ وغیرہ ختم ہو اور ملک میں سیاسی عدم استحکام اب بحالی کی طرف آگے جائے اور ملک ترقی کرے۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہم کبھی انٹرنیٹ کو بند کر رہے ہیں، کبھی وی پی این کو بند کر رہے ہیں، کبھی فتوے لگا رہے ہیں، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کبھی انٹرنیٹ کو 5G سے لوگ 6G میں جا رہے ہیں، ہم 2G اور 3G پہ آ رہے ہیں، انٹرنیٹ سلو کیا جا رہا ہے، لوگوں کا روزگار تباہ ہو رہا ہے۔ بہت سے حالات اس عمران خان کے ان معاملات سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے وہ سارا اسی وجہ سے ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور اس ٹائم پہ چابی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طور پہ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی، مگر اس ٹائم پہ ملک کے لیے ایک قدم اسٹیبلشمنٹ کو آگے بڑھانا ہوگا تاکہ ڈیفیوز کیا جا سکے جو 24 نومبر کا احتجاج ہے، اور یہ نہیں کہ قریب پہنچے اس ٹائم پہ، اس سے پہلے کوشش ہونی چاہیے کہ مذاکرات کا ایک راستہ کھلے اور کسی طریقے سے بات چیت کا دروازہ کھلا رہے، آپشن کو کھلا رکھنا چاہیے۔ آپشن کھلا نہیں رکھو گے تو معاملات آگے جا کے ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں۔ ابھی مکمل طور پہ حالات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے یہ پھسل بھی سکتے ہیں یہ حالات، کیونکہ کچھ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ مارچ طول پکڑتا ہے، اللہ نہ کرے جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس میں لاشیں گرتی ہیں، یہ پھر جو پڑوسی ملک میں ہوا ہے، پھر حالات اس طرف جائیں گے تو حالات بڑے خراب ہوں گے۔ حکومت کو بھی کریک ڈاؤن میں احتیاط کرنی ہوگی، جو سٹیپ لینے ہیں بیوقوفانہ جاہلانہ طور پہ ڈائریکٹلی ایسے انوائرمنٹ کو کریٹ نہیں کرنا جس سے تصادم کی طرح جو ہے وہ ہموار ہو۔ تو بڑے احتیاط کے ساتھ قدم رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ملک کا معاملہ آ گیا ہے، ساری دنیا کی ہم پہ نظریں ہیں۔ اس ٹائم پہ عمران خان اپنی سیاست کر رہا ہے، حکومت اپنی سیاست کر رہا ہے، ملک کی فکر ہونی چاہیے، ملک کی کوئی فکر نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں مزید اس پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔